बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वैसे तो सल्तनत उस्मानिया का पूरा तारीख बहुत सारे काबिल, होशियार और ताकतवर वजीरों से, सिपह सलारों और बहादुर सिपाहियों से भरा पड़ा है, मगर आज की इस वीडियो में हम आपको सल्तनत उस्मानिया की तारीख के जिस खास इंसान के बारे में बात करने वाले हैं, उसकी बहादुरी का अंदाज़ा आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि उसकी बहादुरी की तारीफें उसके अपने नहीं बल्कि उसके गैर यानी वो दुश्मन भी करते हैं कि जिससे उसने अपने दौर में जंगी की थी, जिनके मुकाबले में उसने हथियार उठाए थे। इतना ही नहीं, उस इंसान के दुश्मन जंगों में उस इंसान की बहादुरी, ताकत और होशियारी को देखकर उससे इतना ज़्यादा हैरान हो गए थे कि उन्होंने इंस्पायर होकर उस इंसान को टाइगर ऑफ डेजर्ट का नाम दिया, जिसका मतलब होता है रेगिस्तान का चीता। और आज तक ये इंसान इसी नाम से ही जाना और पहचाना जाता है। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सल्तनत उस्मानिया के एक मशहूर कमांडर फखरी पाशा के बारे में, जिनको फखरुद्दीन पाशा या फिर डिफेंडर ए मदीना के नाम से भी याद किया जाता है। एक ऐसा बहादुर और निडर सिपहसालार के जो 72 दिनों तक लगातार एक छोटी सी फौज के साथ एक हद से ज़्यादा बड़ी फौज को मुकाबला करता रहा। जहां एक तरफ फखरुद्दीन पाशा अपने चंद सिपाहियों के साथ था, तो वहीं दूसरी तरफ वो बड़ी फौज मौजूद थी कि जिसमें उस दौर के सुपर पावर यानी बरतानिया के सिपाही मौजूद थे। साथ ही साथ शरीफ मक्का के सिपाही मौजूद थे, जिसने अरब के इलाके में सल्तनत उस्मानिया से गद्दारी की थी। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर फखरुद्दीन पाशा को डिफेंडर ऑफ मदीना यानी मदीना शहर का मुहाफिज क्यों कहा जाता है? पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फखरुद्दीन पाशा के ख्वाब में आकर उससे क्या कहा था? साथ ही साथ सवाल ये भी है कि फखरुद्दीन पाशा ने सल्तनत उस्मानिया के बिल्कुल आखिरी वक्त में, यानी ऐसे वक्त में कि जब सल्तनत उस्मानिया ख़त्म होने वाली थी, तो ऐसा कौन सा बड़ा कारनामा कर दिया था कि जिसकी वजह से वो तारीख में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम फखरुद्दीन पाशा और सल्तनत उस्मानिया के बिल्कुल आखिरी दौर की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये बात तो हम आप लोगों को पिछली वीडियो में ही बता चुके हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में शुरू में सल्तनत उस्मानिया बरतानिया और उस जैसे दूसरे दुश्मनों पर भारी पड़ना शुरू हो गई थी, तो फिर बरतानिया और फ्रांस जैसे मुल्कों ने इस जंग को जीतने का दूसरा तरीका निकाला और उन्होंने सबसे पहले अरब दुनिया में बैठे हुए शरीफ मक्का को इस लालच के साथ अपने साथ मिला लिया कि जंग जीतने के बाद शरीफ मक्का को पूरी मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनाया जाएगा और एक ऐसी अलग आज़ाद अरब रियासत दी जाएगी कि जिसमें आज के दौर के लगभग सभी अरब ममालिक शामिल होंगे। लिहाजा इस लालच में आकर शरीफ मक्का ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ फौरन बगावत कर दी। बगावत करते ही सबसे पहले उसने मक्का शहर पर कब्जा किया, उनके बाद जद्दा शहर पर, और उसके बाद वो अपनी फौज के साथ मदीने की तरफ बढ़ा। जिस वक्त वो मदीने की तरफ बढ़ा था, उस वक्त उसके साथ बरतानिया और फ्रांस की फौजें भी मौजूद थी, यानी पूरे गठजोड़ वाली फौज मौजूद थी। इसके अलावा वो जासूस भी मौजूद था कि जिसको लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से जाना जाता है। फिलहाल इस बड़ी फौज ने सन 1916 में मदीना शहर का गिराव किया। उनको ये महसूस हो रहा था कि अलग तलग पड़ा ये शहर बहुत जल्द ही सरेंडर कर देगा और अब हम मदीना शहर पर बहुत जल्द ही काबिज हो जाएंगे। मगर जैसा वो सोच रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी हो न सका, जो कि मदीना शहर की हिफाजत की जिम्मेदारी सल्तनत उस्मानिया की तरफ से फखरुद्दीन पाशा नाम के एक ऐसे कमांडर को दी गई थी कि जो न सिर्फ निडर और बहादुर था, बल्कि साथ ही साथ साहिब ईमान भी था। मदीने के लोकल लोग भी इसके नेचर की वजह से, यानी उसकी अच्छी बर्ताव की वजह से उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। 1916 में शुरू होने वाला मदीना शहर का ये गिराव के जो शरीफ मक्का और उसके साथियों की उम्मीदों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में ही खत्म हो जाना चाहिए था, अगले कुछ महीनों बल्कि सालों तक चलता रहा और खींचते खींचते फखरुद्दीन पाशा बहादुरी की वजह से 1919 में पहुंचा। मगर परेशानी की बात यह थी कि अरबों की गद्दारी की वजह से
اب دوسری طرف خود سلطنت عثمانیہ کمزور پڑ چکی تھی اور آہستہ آہستہ ہر میدان میں ہارتی جا رہی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا تھا کہ برطانیہ اور اس جنگ میں جو ساتھی تھے وہ ایک ایک کر کے سلطنت عثمانیہ کے سارے علاقوں پر قبضہ کرتے جا رہے تھے۔ اس جنگ نے آخری وقت پر جب سلطنت عثمانیہ کی طرف سے لڑنے والے بلغیریا اور جرمنی جیسے ملکوں نے اپنے دشمنوں کے سامنے ہتھیار ڈالے تو مجبوری میں پھر سلطنت عثمانیہ کو سرنڈر کرنا پڑا۔ بس سلطنت عثمانیہ کے فرسٹ ورلڈ وار میں سرنڈر کرنا تھا۔ شریف مکہ اور اس فوج کی خوشی کی کوئی لمٹ نہ رہی کہ جو پچھلے کئی مہینوں سے مدینہ شہر پر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے مگر فخر الدین پاشا کی وجہ سے نہ کر پا رہی تھی، کیونکہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب جب سلطنت نے خود ہی سرنڈر کر دیا ہے تو فخر الدین پاشا تو خود ہی ہتھیار ڈال دے گا۔ مگر دوستو، ان کی خوشی بھی زیادہ لمبے وقت تک ٹک نہ سکی، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کی ہتھیار ڈال دینے کے باوجود بھی فخر الدین پاشا لگاتار لڑتا رہا، یہاں تک کہ اب تو انگریزوں نے جو باہر سے آنے والی جو ٹرین تھی ان سب کے راستے بھی خراب کر دیے تھے، یعنی اب فخر الدین پاشا کو مدینہ شہر کے اندر کوئی مدد بھی نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ مگر اس کے باوجود بھی فخر الدین پاشا کسی بھی قیمت پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ جو 2 سے 3 سال چلے، مدینہ شہر کے اس گراؤ پر باہر کی فوجوں کی طرف سے لگ بھگ 130 بار حملہ کیا گیا۔ ایوان 30 اپریل 1918 کے دن تو مدینہ جیسے پاک شہر کے اندر 300 سے زیادہ بم گرائے گئے۔ اندر کے حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے تھے کہ اندر کھانے پینے کی اشیاء کی کمی بھی ہو گئی تھی۔ فخر الدین پاشا اور اس کی فوج کے لیے مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا تھا، مگر یہ تمام مشکلیں بھی فخر الدین پاشا کے حوصلوں کو نہیں توڑ پا رہی تھی۔ فخر الدین پاشا اور ان کی فوج لگاتار باہر کی طاقتور فوج سے مقابلہ کر رہے تھے۔ ہسٹورین لکھتے ہیں کہ فخر الدین پاشا نے لوگوں سے کہا تھا کہ پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خواب میں آ کر ان سے کہا ہے کہ تم میرے شہر کے حفاظت کرنا اور ہتھیار نہ ڈالنا۔ اس کے علاوہ ایک ترک مصنف کے جو اس دور میں مدینہ شہر میں ہی رہا کرتے تھے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بار 1918 میں جمعے کے دن فخر الدین پاشا مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ دینے کے لیے جب ممبر کی طرف بڑھ رہے تھے تو بیچ میں وہ رکے اور روزے رسول کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد وہ ممبر پر چڑھے اور تمام لوگوں کے سامنے ایک حد سے زیادہ جوشیلا اور تیز قرار خطبہ دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں، میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر تم سے جہاد کی درخواست کرتا ہوں، جو اس وقت میرے گواہ بھی ہیں، اور میں تم کو یہ حکم دیتا ہوں کہ دشمن کی طاقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے شہر کا آخری گولی تک دفاع کرو، یعنی آخری گولی تک ان کے شہر کی حفاظت کرو۔ اللہ ہماری حامی و ناصر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہمارے ساتھ ہوں۔ اے ترک فوج کے بہادر نوجوانوں، اے چھوٹے محمدیوں، آگے بڑھو اور میرے ساتھ مل کر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے یہ وعدہ کرو کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت اپنی زندگیوں کو لٹا کر کریں گے۔ اس کے بعد ہی فخر الدین پاشا نے کہا تھا، پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں یہ حکم دیا تھا کہ وہ ابھی ہتھیار نہ ڈالے۔ دوستو، اگست 1918 میں جب شریف مکہ کو یہ محسوس ہو گیا کہ اب ہم فخر الدین پاشا کو ہتھیاروں کی مدد سے نہیں جھکا سکتے ہیں، تو پھر انہوں نے صلح کا پیغام بھیجا اور ایک لیٹر بھیج کے جس میں انہوں نے شہر کے اندر موجود فخر الدین پاشا سے ہتھیار ڈالنے کی درخواست کی۔ اس پر فخر الدین پاشا نے کچھ اس انداز میں جواب دیا، فخر الدین پاشا کی طرف سے جو عثمانی فوج کا سپہ سالار ہے اور سب سے مقدس شہر یعنی مدینہ کے محافظ ہے، اور اس کے علاوہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا غلام ہے، اللہ کے نام سے شروع ہے جو ہر جگہ موجود ہے، کیا میں ایک ایسی انسان کے سامنے ہتھیار ڈال دوں کہ جس نے اسلام کی طاقت کو توڑا، جس نے مسلمانوں کے بیچ خون ریزی کی، جس نے امیر المومنین کی خلافت پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا، اتنا ہی نہیں اور خود کو بھی انگریزوں کے ماتحت یعنی انڈر میں کر لیا، جمعرات کی رات میں
میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تھکا ہوا سیدھا چلا جا رہا ہوں اور یہی سوچ رہا ہوں کہ آخر مدینہ شہر کا دفاع کس طرح کیا جائے، یعنی مدینہ شہر کی حفاظت کس طریقے سے کی جائے۔ ایسے ہی سوچتے سوچتے اچانک سے میں نے اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے بیچ میں پایا کہ جن کو میں نہیں جانتا تھا۔ وہ سارے لوگ کام کر رہے تھے اور تبھی ان میں سے ایک بزرگ انسان کو دیکھا جو کوئی اور نہیں بلکہ آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میری پیٹھ پر رکھا اور تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا، میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ ابھی 2-3 قدم ہی چل سکا تھا کہ اچانک سے نیند سے جاگ گیا۔ جاگتے ہی فوراً میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر یعنی روضہ مبارک کی طرف بھاگا اور وہاں پہنچ کر میں نے اللہ کا شکر میں سجدہ ادا کیا۔ اسی لیے اب میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہوں اور وہی میرے سپریم کمانڈر ہے۔ اب میں مدینہ شہر کی عمارتوں اور سڑکوں اور اس کی سرحدوں یعنی اس کی بارڈر کی حفاظت کے لیے دل و جان سے لگا ہوا ہوں۔ اسی لیے مجھ کو اس طرح کی بیکار پیشکشوں سے یعنی اس طرح کے بیکار آفر سے تنگ نہ کرو۔ دوستو، یہ فخر الدین پاشا کا وہ جواب تھا کہ انہوں نے شریف مکہ کے اس خط کے جواب میں لکھا تھا کہ جس خط میں شریف مکہ کی طرف سے بہت دن پاشا سے صلح کی پیشکش کی گئی تھی اور ان کو طرح طرح کے آفر دیے گئے تھے۔ اب چونکہ دوستو یہ بات تو میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ سلطنت عثمانی کے فرسٹ ورلڈ وار میں ہتھیار ڈال چکی تھی، مگر ہتھیار ڈالنے کے باوجود بھی فخر الدین پاشا ابھی بھی ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اسی لیے اب فرانس اور برطانیہ اور اس جیسی دوسرے دشمنوں کی طرف سے لگاتار سلطنت پر یہ دباؤ بنایا جا رہا تھا کہ فخر الدین پاشا پر بھی سلطنت یہ دباؤ ڈالے کہ جلد سے جلد فخر الدین پاشا مدینے میں ہتھیار ڈال دے۔ سلطنت نے بار بار فخر الدین پاشا کو آرڈر بھیجا مگر فخر الدین پاشا اپنی بھی سلطنت کو آرڈر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قانونی طور پر سلطنت عثمانیہ نے فخر الدین پاشا کو ان کے عہدے سے ہی ہٹا دیا، مگر ظاہر ہے اب عہدے سے ہٹانے سے کیا فائدہ ہونے والا تھا، کیونکہ فخر الدین پاشا تو مدینہ شہر کے اندر تھا اور اس کی چھوٹی سی ٹکڑی بھی مدینے کے ہی اندر تھی اور شہر کے اندر نہ تو کوئی آ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی باہر جا سکتا تھا۔ ان تمام مشکلوں کے باوجود بھی، سلطنت کی مدد نہ آنے کے باوجود بھی، اندر کھانے پینے کی کمی ہو جانے کے باوجود بھی فخر الدین پاشا اپنی چھوٹی ٹکڑی کے ساتھ ایک بڑی فوج کا مقابلہ اگلے 72 دنوں تک کرتے رہے۔ لیکن دوستو، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آخر میں کیا ہوا، فخر الدین پاشا سے مدینہ شہر چھیننے میں اس کے دشمن کیسے کامیاب ہوئے، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ دراصل فخر الدین پاشا کے ساتھ ان کی فوجیوں نے غداری کی تھی۔ وہ دوسرے سائیڈ سے مل گئے تھے۔ انہوں نے فخر الدین پاشا کو ہی قیدی بنا کر فخر الدین پاشا کو دشمنوں کے حوالے کر دیا تھا اور اس طرح سے اب 2 فروری 1919 کے دن شریف مکہ اور اس کی وہ طاقتور فوج مدینہ شہر میں داخل ہوئی اور اگلے 12 دنوں تک لگاتار مدینہ جیسے پاک شہر میں لوٹ پاٹ کی گئی۔ 4000 کے قریب مدینہ کے ایسے گھر کے جس میں فخر الدین پاشا نے احتیاطاً تالے لگوا دیے تھے، ان سب کو بھی بری طرح سے لوٹ لیا گیا۔ دوسری طرف فخر الدین پاشا کو قیدی بنا کر مالٹا بھیج دیا گیا۔ 2 سال انہوں نے مالٹا قید میں کاٹے اور پھر 1921 میں رہا ہوئے، جس کے بعد وہ پھر سے ترکی کی فوج میں شامل ہوئے اور یونان اور فرانس کی فوج کے خلاف جنگیں کی اور ترکی کو آزادی میں ایک بڑا کردار ادا کیا۔ 22 نومبر 1948 یہ وہ دن تھا کہ جب دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے فخر الدین پاشا جیسے ایک عظیم اور طاقتور سپہ سالار نے ہماری اس دنیا کو الوداع کہا تھا۔ فخر الدین پاشا کی یہ خواہش تھی کہ ان کی موت چاہے جہاں کہیں بھی ہو مگر ان کو استنبول شہر میں ہی دفنایا جائے، لہٰذا ان کی خواہش کے مطابق ان کی وفات کے بعد ان کو استنبول شہر میں ہی دفنایا گیا تھا۔ جزاک اللہ۔